अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। मंगल है 10 मार्च 2026 शाम के खुसूसी व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर। क्या ट्रंप ने वाकई जंग ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया या ये किसी सुबकी को छुपाने की कोशिश थी? इसराइल क्यों नहीं मान रहा? और इसराइल का जो अगला मिशन है वो ईरान पर खौफनाक तरीन वैसा हमला जो जापान ने हिरोशिमा नागासाकी पे किया गया था, उसकी तस्दीक ये साहब कर रहे हैं जो स्क्रीन पर मेरे सामने खुले हुए हैं। इस तनाजुर में जो जंग रही, पाकिस्तान से जुड़ी भी दो चार खबरें सामने आई। एक कि सऊदी अरब, कतर, बहरीन के ऊपर हमारे तज्जिया निगार यूट्यूबर्स जब बोले, गुफ्तगू की, तो हुकूमत आज आ गई है खुल के सामने। और ख़बर मुझसे ये ले लें कि इस मुद्दे पे बात करने वालों के ऊपर पर्चे हो सकते हैं, मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। शिकायतां शेखा ने भी लाइयां ने तो शिकायतां अंदरों में लगियां ने। ये काम बड़ा ख़राब है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में, ये ज़रूर समझिएगा। और हाँ, ये जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये गिरे थे वॉशरूम में, क्रिटिकल हुए थे, तो हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं असदुल्ला साहब, अमूमन तो उनकी खबरें होती हैं दुरुस्त, लेकिन अब उन्होंने खबर दी है कि इन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया है। तो मैंने उसे किया है चेक, असदुल्ला की खबर दुरुस्त है या नहीं, ये समझने के लिए मेरे साथ रहें कि हुआ क्या, उन्हें कहानी है क्या। ये मैं ईरान का मामला इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ, पिछले 8-10 दिनों से हमने मुसलसल इस सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। ट्रंप की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे मुराद यही है कि वो एक पीसफुल एग्जिट मांग रहा है, और पुतिन का जो फार्मूला है वो अभी भी टेबल पर मौजूद है। क्या आप डिक्लेयर कर दें क़यादत ख़त्म कर दी, नेवी ख़त्म कर दी, बहरिया, एयरफोर्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दी, तो अब हमारे अहदाफ पूरे हो गए हैं। लेकिन हुआ क्या है, ये जो टकर कार्लसन है, बहुत मशहूर कमेंटेटर, आप इनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, ये इन साहब के साथ करते हैं अक्सर गुफ्तगू। ये हैं डगलस मैकग्रेगर। डगलस मैकग्रेगर जो हैं ये अमेरिका में साबिक फ़ौजी अफसर रहे हैं और ये अहम तरीन ओहदों पर एडवाइज़र भी रहे हैं अमरीकी ज़िम्मेदारान के। ये बड़े वायरल हुए पड़े हैं इन दिनों, और ये साहब भी, ये किस ज़माने में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के भी बड़े चैंपियन थे। अब ट्रंप कहता है कि नहीं, मेरा पसंदीदा ये नहीं रहा, ये फजूल बातें करता है, क्योंकि ये वो बातें कर रहा है जो कोई बंदा नहीं कर रहा। इसने ये कहा है कि नेतन्याहू मे यूज एन वेपन्स एंड द यूएस कैन नॉट स्टॉप देम। ये डगलस मैकग्रेगर ने इसके साथ गुफ्तगू करते हुए बात कही है कि नेतन्याहू अब अगले मरहले में ईरान के 2 या 3 छोटे जजीरों पर वो हथियार इस्तेमाल कर सकता है जो जापान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए थे, उसके बाद के, और अमेरिका उसे नहीं रोक पाएगा। ये बहुत बड़ी पेशन गोई है जो इसने की है। लेकिन साथ मैं देख रहा हूँ कि ट्रंप के कुछ एडवाइजर्स ने प्राइवेटली, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि उसे सुजेस्ट किया है कि एग्ज़िट फ्रॉम ईरान से पूरी की पूरी तरह कोशिश करें, क्योंकि ऑयल की कीमतें पूरी दुनिया अमेरिका को मुतासिर करेंगी। पब्लिक सपोर्ट ख़त्म हो रही है, पोटेंशियल पॉलिटिकल बैकलैश आ रहा है घर में, मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, मुर्शद बेड़ा गर्क हो जाएगा, बस करो। यही वजह कि ट्रंप ने कल बांध दिया है तमहीद। अब आने वाले दिनों में आप इसका अमली मुजाहरा देख लेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ कि इसी टकर कार्लसन ने एक जुमला बोला है बड़ा ख़तरनाक। इसने कहा है कि नो वन इज़ ट्राइंग टू रजीम चेंज नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कोई रजीम चेंज करने के बारे में नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि दे हैव न्यूक्स, क्योंकि उनके पास वो वाला हथियार है। गेट न्यूक्स एज सुन एज यू कैन बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट रजीम चेंज इफ़ यू डोंट। अगर आपके पास हथियार नहीं है तो आपकी रजीम चेंज कर दी जाएगी। ये मिसाल इसने दी है टकर कार्लसन ने। खौफनाक मिसाल है, गलत मिसाल है, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि दुरुस्त मिसाल है। और ये हमारे जो गल्फ़ के ममालिक हैं उनको 84 अरब डॉलर का दिफाई बजट रख के, 35 अरब का रख के, 25 अरब का रख के समझ आ गई होगी कहानी जो टकर कार्लसन बयान कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि ट्रंप की जो वेनेजुएला वाली हिकमत अमली थी वो हुई है ईरान में नाकाम। अच्छा, वो हिकमत अमली थी क्या? इनका ख्याल ये था ट्रंप का कि ट्रंप फेल क्यों हुआ है ईरान में, कि क़यादत ख़त्म कर देंगे, जनाब आयतुल्लाह शहीद हो गए, अंदर से कोई बंदा उठेगा, जैसे वहाँ पे रोड्रिगेज़ नामी खातून जो हैं वेनेजुएला में, वो स्पीकर थी, वो सदर बन गई, ताल्लुकात बहाल हो गए अमेरिका वेनेजुएला के, तेल बेच रहा है अमेरिका, पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा, उसकी मर्ज़ी। इनका ख्याल था कि हम जब क़यादत ख़त्म करेंगे ईरान में तो उसके बाद फ़ौरन कोई वहाँ से ऐसी ही शख्सियत आके सदर बनेगी या रहनुमा बनेगी, अमेरिका के साथ वो ताउन करेंगे और हम कहेंगे हमारे मकासद हासिल हो गए। उधर अदर वे अराउंड मामला हो गया। ये समझते नहीं है कि इनकलाब के साथ जुड़े लोग कैसे होते हैं, ये समझते नहीं कि वहाँ की जो मजहबी सोच है, फ़िक्र है, अक़ीदत है, गम है, उसका आलम है क्या। ये समझते ही नहीं कि अगर आपने नेवी तबाह भी कर दी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेहरान स्क्वायर में खड़े लोग जो आयतुल्लाह की शहादत के ऊपर गरिया करते हैं, वो कुछ और पैगाम देते हैं। यही गलत फहमी सबसे ज़्यादा इनसे हुई है। ये हिकमत अमली जो
وینزویلا والا فارمولہ ایران میں لگانے کی کوشش کی ہے ٹرمپ نے، وہ ہوا ہے مکمل طور پر ناکام۔ لنڈسے گراہم صاحب، ان کو بڑی شدت سے یہ یاد آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کیوں نہیں حصہ لے رہے جنگ میں، سعودی عرب کو جنگ میں حصہ کیوں نہیں لے رہا، ان کے پاس کوئی اوبلیگیشن ہے ہی نہیں کہ یہ جوائن نہ کریں، یہ اس کے باوجود فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں امریکی سینیٹر جو اسرائیل نواز جو لابیسٹ ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ بار بار یہ ممالک جنگ میں گھسیں، ابھی تک یہ ممالک جنگ میں نہیں گھس سکے۔ میں اس سے پہلے کہ آگے جاؤں، میں دو چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، ابھی میں نے جنرل باجوہ خبر بھی آپ کو دینی ہے۔ یہ جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں نا یہ کشتی ہم نے ختم کر دی، 51-52 جہاز تباہ کر دی، نیوی ختم ہے، یہ جو شے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسکرین پر میں سے روک کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ اب ایک ڈرون نما، ایک میزائل نما، ایک یہ سمندر میں تیرنے والی، زیر سمندر بھی اور سمندر کی تہہ کے اوپر بھی، یہ اسے کہتے ہیں UUV، ازہر ان مینڈ انڈر واٹر وہیکل، انڈر واٹر ان مینڈ وہیکل، جس میں کوئی شخص نہیں ہوتا۔ یہ 25 ناٹ تک آپریٹ کر سکتی ہے، جو نوٹیکل مائل کا ریڈیس ہوتا ہے سمندر میں، اور رفلی 4 دن تک یہ سمندر میں تیر سکتی ہے، اور 600 کلومیٹر کا سفر ایک بار چارج کیا جائے تو یہ طے کر سکتی ہے۔ ہفتے ڈیڑھ سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایران کے پاس شاہد ڈرونز کی طرح ایسی کشتیاں اور ایسے سمندری ڈرونز بھی موجود ہیں، جو آج انہوں نے فوٹیج بھی جاری کی ہے، اور یہ گلوبل نیوز آئی نے بھی اسے پبلش کیا ہے کہ یہ ایران کے پاس کا، یہ دیکھیں اب غائب ہو گیا، فوراً یہ زیر سمندر چلا گیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اسے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا پھٹنے والی کہانی ہے۔ یہاں پہ اگر بڑے بحری جہاز گزر رہے ہیں، آبی جہاز گزر رہے ہیں، جنگی جہاز گزر رہے ہیں، اور 3-4 یہ جو ہیں یہ ٹھک گئیں اسے، اور معمولی سا بھی سوراخ ہو گیا، تو کیا عالم ہوگا یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور انٹرسیپٹر جتنے بھی آپ چالو کریں گے، اس کی قیمت ہوگی $20-25,000۔ انٹرسیپٹر جو پیٹریٹ میزائل کے اور دیگر ہیں وہ اربوں ڈالر کے ہیں، کتنے کو آپ ضائع کریں گے؟ یہ تو ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی۔ تو اس لیے آبنہ ہرمز میں جو ابھی بھی ٹریفک نہیں کھل پا رہی، وجہ یہ ہے۔ 51 جہاز ضرور مارے ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن یہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے آبنہ ہرمز پہ ابھی بھی ایران کا قبضہ جاری و ساری ہے۔ آج ایرانیوں نے ایک بڑی شاندار نغمہ بھی جاری کیا ہے، وہ اگر آپ دیکھیں کہ ایران میں شجرہ طیبہ اسکول کی جو بچیاں تھیں منیان وہ علاقے میں، مناب میں، تو وہ اس وقت بچیاں تیار ہو رہی تھیں، بستہ تیار کر رہی تھیں، ان کی ماں انہیں تیار کر رہی تھی، اور دوسری جانب امریکی سولجر یہ ہتھیار لوڈ کر رہے تھے، وہ تسمے باندھ رہی تھی، وہ بھی تسمے باندھ رہے تھے، وہ خدا حافظ کہہ رہی تھی ماں کو اسکول جانے کے لیے، وہ خدا حافظ کہہ رہا ہے اپنے بیچ میٹس کو، وہ اسکول پہنچ رہی ہے اور طیارے ادھر پہنچ رہے ہیں، اور پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، میں مزید تصور آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سب کی آڑ میں ڈیٹیلز آج کافی لمبی چوڑی تھی۔ میرا ون لائنر یہ ہے کہ سونر اور لیٹر آپ دیکھیں گے ٹرمپ صاحب اس جنگ کو عملی طور پر ختم کر دیں گے، چاہے اعلان کریں یا نہ کریں۔ چین اور روس کی ڈپلومیسی کام آ رہی ہے، چین مشرق وسطیٰ کے ممالک پہ کام کر رہا ہے، اور روس امریکہ پہ کام کر رہا ہے۔ عالمی جو تاجر ہیں، عالمی جو تاجر ممالک ہیں، وہ بھی ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرشد اب بس کرو، کام خراب ہو گیا ہے۔ اور دوسرا، جو بھی ان کے اغراض و مقاصد تھے وہ ناکام ہوئے ہیں۔ ایران کا چاہے ملیہ میٹ انہوں نے کر دیا ہو، ایران کا سروائیو کر جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران اصل میں فاتح ہے۔ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ اور بات ہے کتنا نقصان ہوا، کھڑے ہو جانا، باقی بچ جانا، ایران کی اس سے بڑی کامیابی نہیں تھی۔ ایران سپر پاور کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، باقی رہ جانا بڑی کامیابی ہے۔ اس میں جو خبر ہے نا آج زیادہ اہم، وہ میں ڈسکس کرنے لگوں، جنرل باجوہ برین ہیمریج۔ لیکن اس سے پہلے یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، عطا تارڑ صاحب اور طلال چودھری کی پریس کانفرنس ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ چلنا ہے، ایران کے ساتھ یہ کام آپ حکومت پر چھوڑ دیں، حکومت کی پالیسی فیئر رہے گی۔ پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کرے، لیکن جب ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ فوجداری مقدمات کیوں درج ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تبصروں کی وجہ سے دوست ممالک کی جانب سے پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کا کیا موقف ہے، اس لیے میڈیا سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے آئین پاکستان کو ذہن میں رکھیں، آرٹیکل 19 آپ ضرور پڑھ لیں، اور حدود و قیود ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے۔ باہر بیٹھے لوگوں سے استدعا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بات کرتے ہوئے آئین کو ذہن میں رکھیں، اگر جتھوں کی صورت میں ایسی باتیں دوست ممالک تک پہنچتی ہیں اور ان کو تکالیف ہوتی ہیں تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ سعودی عرب، قطر اور بالخصوص UAE کے اوپر کامنٹیٹرز نے، تجزیہ نگاروں نے، وی لاگرز نے کھل کے دل کی بھڑاس نکالی، بالخصوص UAE کے اوپر۔
آئین کا آرٹیکل 19 جس کا حوالہ وہ دے رہے ہیں تارڑ صاحب، بہترین آرٹیکل ہے، شاندار لاجواب آرٹیکل ہے. دسیوں کتنے رہ گئے آرٹیکل یار تھے کتنے میں رکھیا سے کڈیو. آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کو یقینی بناتا ہے، لیکن وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو. سبجیکٹ ٹو سے مراد یہ ہوتی ہے بشرطے کے، بشرطے کہ آپ کی آزادی اظہار رائے جو ہے دین اسلام کے اوپر اس کا اثر نہ ہو، اس کی جو مقام ہے وہ خراب نہ ہو، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو خراب نہ کرتا ہو، اور پاک فوج کے اوپر آنچ نہ آنے دیتا ہو، انٹیگریٹی جو ہے ہمارے ملک کی یا ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہوتا ہو. تو وہ سبجیکٹ والی کہانی چھوڑ دیں یار، رہنے دیں. جو سبجیکٹ والی کہانی ہے، جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ ہمارے ملک میں آزادی اظہار رائے ہے تو آپ اس آرٹیکل کا جو پہلا حصہ ہے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور جب آپ نے اس کے اوپر ادر وے اراؤنڈ عمل کرنا ہو تو آپ آرٹیکل کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں. مثلاً ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن. ہر شہری کو حق آزادی اظہار رائے کا حق ہے. اینڈ دیر شیل بی فریڈم آف دی پریس، آزادی پریس بھی ہوگی. سبجیکٹ ٹو اینی ریزنیبل ریسٹرکشن امپوزڈ بائی لا. اگر کوئی ریزنیبل ریسٹرکشن لگائی ہے قانون نے تو وہ علیحدہ بات ہوگی. ان دی انٹرسٹ آف دی گلوری آف دی اسلام، اسلام کی گلوری کے لیے اگر کوئی قدغن لگی ہوئی ہے تو وہ علیحدہ بات ہوگی. سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان، سیکیورٹی اور دفاع کے اوپر اگر کوئی قدغن لگی ہوئی ہے تو وہ علیحدہ بات ہوگی. اور فرینڈلی ریلیشن ود فارن اسٹیٹس، حتیٰ کہ پبلک آرڈر، اگر امن و امان کی صورتحال بھی میرے کہے سے خراب ہوتی ہے تو آرٹیکل 19 کا دوسرا حصہ اس پر اطلاق ہو سکتا ہے. لمبی کہانی پتہ کیوں سنائی آپ؟ اب اس مدعے پر پرچے ہوں گے یوٹیوبرز کے اوپر، ویلاگرز کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، تجزیہ نگاروں کے اوپر. جو حکومت پاکستان کی پالیسی ہے دوست ممالک کے ساتھ، اس سے جو پہلو تہی کریں گے، تنقید کریں گے. میں تو ویسے گل بات کیتی ہے اپنے انداز کہ یو اے کی فارن پالیسی کیا ہے، بھارت کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون کال. خبریں رپورٹ کرنے پہ پرچے نہیں ہونے چاہیے. تجزیہ اگر وہ کر رہا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. تو میرے دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ فقیر کیا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس ضمن میں یہ پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یوٹیوبر جو عرب ممالک کے معاملات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں وہ پرچے ہوں گے. میری اطلاع پتہ کیا ہے؟ عرب ممالک نے شکایت بھی لگائی ہے، شکایتیں یہاں پاکستان کو لگائی ہیں کہ آپ کے یوٹیوبرز، آپ کے دانشور، آپ کے صحافی یہ گفتگو کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، ہمیں اس سے بڑی تکلیف ہوئی ہے، صدمہ پہنچا ہے. اور اس صدمے کا ازالہ کرنے کے لیے حکومت نے کہا جی تسی بے فکر ہو جو، یہو جہے لوگوں کے اتنے پرچے کریں گے، انہوں نے سیدھے پدرے کر دیں گے. تسی بھی تو کر ہی رہے ہو. مثلاً قطر میں 5 پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا. سخت سزائیں انہیں سنائی گئی ہیں کہ انہوں نے ایرانی حملوں کی ویڈیو بنائی ہے اور سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے انہوں نے پینک پھیلایا ہے، دشمن ملک کو پروموٹ کیا ہے. میں نے کل آپ کو خبر دی تھی، یہ بحرین کی میں بات کر رہا ہوں. بحرین میں 5 لوگ ہیں جنہیں سزا ہو چکی ہے. بحرین میں 5 افراد کو ایرانی میزائلوں کی ویڈیو بنا کے پبلش کرنے کے جرم میں سزا ہو چکی ہے، اور 5 پاکستانی ہیں. ان کے نام ہیں محمد معیز اکبر، افضل خان یہ بھی پاکستانی، احمد ممتاز یہ بھی پاکستانی، محمد اسرافیل میر ان کا تعلق بنگلہ دیش سے، ارسلان علی ساجد پاکستانی، عبد الرحمن عبدالستار پاکستانی. کہ انہوں نے ایرانی جارحیت کی فلم بندی کی اور اسے شیئر کر کے دشمن سے ہمدردی کا اظہار کرنے کی کوشش کی، بڑھا چڑھا کر اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے. اور منامہ میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس نے بحرین میں مقیم پاکستانیوں کو کہا ہے کہ وہ کسی بھی واقعے کی ویڈیو تصاویر بنانے سے گریز کریں. میری مشرق وسطیٰ میں رہنے والے تمام پاکستانی مزدوروں سے، بہن بھائیوں سے، کاریگروں سے، ایکسپرٹ سے گزارش ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کو بائے کرنا آپ پہ لازم ہے، ورنہ آپ کے خلاف یہ کارروائی ہو سکتی ہے. جذبات سے کام نہ لیں، بالکل نہ لیں. اگر آپ نے جذبات سے کام لینا ہے تو بہتر ہے نوکری پر لعنت بھیجیں، کسی اور جگہ جا کے جذبات سے کام لیں. میں نے آپ کو کل قطر کا بتایا تھا، 313 افراد ہیں جن کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اسی چکر میں، اور یہی صورتحال باقی ممالک کے اندر بھی ہے. اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والا بھارتی شہری، اسے بحرین نے گرفتار کیا، وہ موساد کا ایجنٹ تھا. ایسا نہیں کہ صرف پاکستانی گرفتار ہو رہے ہیں، وہاں پہ موساد کے ایجنٹس ہیں، اور وہاں پہ یہ منامہ میں بحرین کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ایک انڈین شہری کو گرفتار کیا ہے. اس پہ الزام ہے کہ یہ موساد کو حساس معلومات فراہم کر رہا تھا. احتیاط کیجیے گا، کام بڑا خراب ہے، کیونکہ یا شیخ معاملہ فہمی کرنے میں کوئی اچھی روایت نہیں رکھتے، سخت گیر لوگ ہیں یہ. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ بات سنانے کے لیے میں نے آپ کو روکا ہوا تھا.
اور باجوہ صاحب کو فروری میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ گھر میں گرے تھے، زخمی ہوئے تھے، چوٹیں آئی تھیں، سر میں زخم آئے تھے، اسپتال منتقل کیا گیا، آئی سی یو میں زیر علاج رہے۔ اب میرے دوست اسد اللہ، جن کی ماضی قریب میں ابھی تقریباً تمام خبریں درست ثابت ہوئی ہیں، 80% خبریں، اب جو خبر انہوں نے دی ہے نا کل کہ جنرل باجوہ صاحب کو برین ہیمریج ہو گیا ہے، یہ خبر اسد اللہ خان کی درست نہیں ہے۔ اسد اللہ خان کو یہ خبر کسی نے درست فیڈ نہیں کی۔ میں نے اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی۔ تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ جنرل باجوہ قریبی ترین جو شخصیات ہیں، صابر مٹھو صاحب ہو گئے، ان کے عزیز ہیں، وہ بردر ان لا ہیں، ان کے کوئی سٹاف کا بندہ ہو جائے، ان کے ساتھ براہ راست رابطہ ہو جائے، یہ کام آپ فوجی ترجمانوں سے نہیں پوچھ سکتے، یہ کام ان کے اہل خانہ سے، ان کے عزیز و اقارب سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ثبوت مجھے یہ ملا کہ صابر مٹھو صاحب آج کی تاریخ میں پنڈی سے لاہور تشریف لا رہے تھے۔ جب ان سے گفتگو کی ایک میرے ہی جاننے والے نے، تو اس سے ثبوت مل گیا کہ برین ہیمریج نہیں ہوئی، اور مٹھو صاحب نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں لوگ کہو جیاں غلط خبراں پھیلا دیندے نے، وہ تو ہن بہتر نے بچیاں نال نے ہلکی پھلکی چہل قدمی بھی شروع کر دیتی ہے انہوں نے، یہ خبر غلط ہے۔ انہوں نے کہا جی برین ہیمریج ہویا ہوندا تو میں پنڈیوں لاہور آ رہا ہوندا یا لاہوروں پنڈی جا رہا ہوندا۔ تو یہ اسد اللہ خان صاحب خبر پہ دوبارہ غور کریں۔ مجھے دیجیے گا اجازت پر ہیں، ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سے۔ اللہ حافظ۔